सूट पहन चुकने के बाद इमरान आईने के सामने लचक लचक कर टाई बांधने की कोशिश कर रहा था। फिर वही छोटी बड़ी, मैं कहता हूँ टाइयाँ ही गलत आने लगी हैं। वो बरबराता रहा और फिर टाई ला हौला वाला कुव्वता नहीं बांधता। यह कहकर इसने झटका जो मारा तो रेशमी टाई की गरा फिसलती हुई ना सिर्फ गर्दन से जा लगी बल्कि इतनी तंग हो गई कि इसका चेहरा सुर्ख हो गया और आंखें उबल पड़ी। उख, इसके हलक से गुटी गुटी सी आवाज़ें निकलने लगी और वो फेफड़ों का पूरा जोर सर्फ करके चीखा, अरे मरा, बचाओ सुलेमान। एक नौकर दौड़ता हुआ कमरे में दाखिल हुआ। पहले तो वो कुछ समझा ही नहीं क्योंकि इमरान सीधा खड़ा हुआ दोनों हाथों से अपनी रानें पीट रहा था। क्या हुआ सरकार? वो बुराई हुई आवाज़ में बोला। सरकार के बच्चे मार रहा हूँ। अरे लेकिन मगर अगर इमरान दांत पीस कर नाचता हुआ बोला, अबे डीली कर। क्या डीली करूँ? नौकर ने मुतहैयर अमेज़ लहजे में कहा। अपने बाबा के कफन की डोरी जल्दी कर। अरे मरा, तो ठीक से बताते क्यों नहीं? नौकर भी झुंझला गया था। अच्छा बे, तो क्या मैं गलत बता रहा हूँ? मैं यानी इमरान MSc PhD क्या गलत बता रहा हूँ? अबे कम वक्त, इसे उर्दू में सितारा और अंग्रेज़ी में मटियाफर कहते हैं। अगर मैं गलत कह रहा हूँ तो बाकायदा बहस करके मरने से पहले यही सही। नौकर ने गौर से देखा तो इसकी नज़र टाई पर पड़ी जिसकी गरा गर्दन में बुरी तरह से फंसी हुई थी और रगें उबड़ी हुई सी मालूम हो रही थी, और ये इसके लिए कोई नई बात ना थी। दिन में कई बार इसे इस किस्म की हमाकतों का सामना करना पड़ता था। इसने इमरान के गले से टाई खोली। अगर मैं गलत कह रहा था तो ये बात तेरी समझ में कैसे आई? इमरान गरज कर बोला। गलती हुई साहब। फिर वही कहता है, किससे गलती हुई? मुझसे। साबित करो कि तुमसे गलती हुई। इमरान एक सोफे में गिरकर इसे घूरता हुआ बोला। नौकर सर खुजाने लगा। जुए हैं क्या तुम्हारे सर में? इमरान ने डांट कर पूछा। नहीं तो फिर क्यों खुजा रहे थे? यूं ही। जाहल, गवार, खामखा बेतुकी हरकतें करके अपनी एनर्जी बर्बाद करते हो। नौकर खामोश रहा। योंग की साइकोलॉजी पढ़ी है तुमने? इमरान ने पूछा। नौकर ने नफ़ी में सर हिला दिया। योंग के हिज्जे जानते हो? नहीं साहब। नौकर उकता कर बोला। अच्छा याद कर लो, JUNG, योंग। बहुत से जाहल इसे जंग पढ़ते हैं और कुछ जोंग। जिन्हें काबिलियत का एहसास हो जाता है वो जोंग पढ़ने और लिखने लग जाते हैं। फ्रांसीसी में जे की आवाज़ देता है मगर योंग फ्रांसीसी नहीं था। शाम को मुर्ग खाइएगा या तितर? नौकर ने पूछा। आधा तितर आधा बटेर, इमरान चिल्ला कर बोला। हाँ तो मैं अभी क्या कह रहा था वो खामोश होकर सोचने लगा। आप कह रहे थे कि मसाला इतना भुना जाए कि सुर्ख हो जाए। नौकर ने संजीदगी से कहा। हाँ, और हमेशा नरम आंच पर भुनो, इमरान बोला। कफ़कीर को इस तरह देगची में ना हिलाओ कि खनक पैदा हो और पड़ोसियों की राल टपकने लगे। वैसे क्या तुम मुझे बता सकते हो कि मैं कहाँ जाने की तैयारी कर रहा था? आप? नौकर कुछ सोचता हुआ बोला। आप मेरे लिए एक शलवार कमीज़ का कपड़ा ख़रीदने जा रहे थे, 20,000 का लट्ठा और कमीज़ के लिए बोस की। गुड, तुम बहुत काबिल और नमक हलाल नौकर हो। अगर तुम मुझे याद ना दिलाते रहो तो मैं सब कुछ भूल जाऊं। मैं टाई बांध दूं सरकार? नौकर ने बड़े प्यार से कहा। बांध दो। नौकर टाई बांधते वक्त बरबराता जा रहा था। 20,000 का लट्ठा और कमीज़ के लिए बोस की, कहिए तो लिख दो। बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा, इमरान ने कहा। टाई बांध चुकने के बाद नौकर ने कागज़ के एक टुकड़े पर पेंसिल से घसीट कर इसकी तरफ बढ़ा दिया। यूँ नहीं, इमरान अपने सीने की तरफ इशारा करके संजीदगी से बोला। इसे यहाँ पिन कर दो। नौकर ने एक पिन की मदद से इसके सीने पर लगा दिया। अब याद रहेगा, इमरान ने कहा और कमरे से निकल गया। राहदारी तय करके वो ड्राइंग रूम में पहुंचा। यहाँ 3 लड़कियां बैठी थीं। वाह इमरान भाई, इनमें से एक बोली। खूब इंतज़ार कराया, कपड़े पहनने में इतनी देर लगाते हैं। ओह, तो क्या आप लोग मेरा इंतज़ार कर रही थी? क्योंकि आपने 1 घंटा कबल पिक्चर चलने का वादा नहीं किया था। पिक्चर चलने का? मुझे तो याद नहीं। मैं तो सुलेमान के लिए। इमरान अपने सीने की तरफ इशारा करके बोला। ये क्या? वो लड़की करीब आकर आगे की तरफ झुकती हुई बोली। 20,000 का लट्ठा और बोस की, ये क्या है इसका मतलब? फिर वो बेतहाशा हंसने लगी। इमरान की बहन सरैया ने भी उठकर देखा लेकिन तीसरी बैठी रही। वो शायद सरैया की कोई नई सहेली थी। ये क्या है? सरैया ने पूछा। सुलेमान के लिए शलवार कमीज़ का कपड़ा लेने जा रहा हूँ। लेकिन हमसे क्यों वादा किया था? वो बिगड़ कर बोली। बड़ी मुसीबत है, इमरान गर्दन झटक कर बोला। तुम्हें सच्चा समझूं या सुलेमान को?
اسی کمینے کو سچا سمجھیے۔ میں کون ہوتی ہوں؟ سریا نے کہا، پھر اپنی سہیلی کی طرف مڑ کر بولی، اکیلے ہی چلتے ہیں، آپ ساتھ گئے تو بھی شرمندگی ہی ہوگی، کر بیٹھیں گے کوئی حماقت۔ ذرا دیکھیے آپ لوگ، عمران رونی صورت بنا کر درد بڑی آواز میں بولا، یہ میری چھوٹی بہن ہے، مجھے احمق سمجھتی ہے۔ سریا، میں بہت جلد مر جاؤں گا کسی وقت، جب بھی ٹائی غلط بند گئی، اور بیچارے سلیمان کو کچھ نہ کہو، وہ میرا محسن ہے، اس نے ابھی ابھی میری جان بچائی ہے۔ کیا ہوا تھا؟ سریا کی سہیلی جمیلہ نے گھبرائی ہوئی آواز میں پوچھا۔ ٹائی غلط بند گئی تھی، عمران انتہائی سنجیدگی سے بولا۔ جمیلہ ہنسنے لگی، لیکن سریا جلی کٹی بیٹھی رہی۔ اس کی نئی سہیلی متحرانہ انداز میں اس سنجیدہ آدمی کو گھور رہی تھی۔ تم کہتی ہو تو میں پکچر چلنے کو تیار ہوں، عمران نے کہا، لیکن واپسی پر مجھے یاد دلانا کہ میرے سینے پر ایک کاغذ پن کیا ہوا ہے۔ تو کیا یہ اسی طرح لگا رہے گا؟ جمیلہ نے پوچھا۔ اور کیا، میں تو ہرگز نہ جاؤں گی، سریا نے کہا۔ نہیں، عمران بھائی کے بغیر مزہ نہ آئے گا، جمیلہ نے کہا۔ جیو، عمران خوش ہو کر بولا، میرا دل چاہتا ہے کہ تمہیں سریا سے بدل لوں، کاش تم میری بہن ہوتی۔ یہ نکچری سریا مجھے بالکل اچھی نہیں لگتی۔ آپ خود نکچرے، آپ مجھے کب اچھے لگتے ہیں؟ سریا بگڑ کر بولی، دیکھ رہی ہو، یہ میری چھوٹی بہن ہے۔ میں بتاؤں؟ جمیلہ سنجیدگی سے بولی، آپ یہ کاغذ نکال کر جیب میں رکھ لیجئے، میں یاد دلا دوں گی۔ اور اگر بھول گئی تو؟ ویسے تو کوئی راہ گیر اسے دیکھ کر مجھے یاد دلا دے گا۔ میں وعدہ کرتی ہوں۔ عمران نے کاغذ نکال کر جیب میں رکھ لیا۔ سریا کچھ کھینچی کھینچی سی نظر آنے لگی تھی۔ وہ جیسے ہی باہر نکلے، ایک موٹر سائیکل پورٹیکو میں آ کر رکی، جس پر ایک باوقار اور بھاری بھرکم آدمی بیٹھا ہوا تھا۔ ہیلو سپر فیاض، عمران دونوں ہاتھ بڑھا کر چیخا۔ ہیلو عمران مائی لیڈ، تم کہیں جا رہے ہو؟ موٹر سائیکل سوار بولا، پھر لڑکیوں کی طرف دیکھ کر کہنے لگا، او معاف کیجیے گا لیکن یہ کام ضروری ہے، عمران جلدی کرو۔ عمران اچھل کر کیریئر پر بیٹھ گیا اور موٹر سائیکل فراٹے بھرتی ہوئی پھاٹک سے گزر گئی۔ دیکھا تم نے؟ سریا اپنا نچلا ہونٹ چبا کر بولی۔ یہ کون تھا؟ جمیلہ نے پوچھا۔ محکمہ سراغ رسانی کا سپرنٹینڈنٹ فیاض، مگر ایک بات میری سمجھ نہیں آ سکی کہ اسے بائی جان جیسے خبتی آدمی سے کیا دلچسپی ہو سکتی ہے؟ یہ اکثر انہیں اپنے ساتھ لے جایا کرتا ہے۔ عمران بھائی دلچسپ آدمی ہے، جمیلہ نے کہا۔ بھائی کم از کم مجھے تو ان کی موجودگی میں بڑا لطف آتا ہے۔ ایک پاگل دوسرے پاگل کو عقلمند ہی سمجھتا ہے، سریا منہ بگاڑ کر بولی۔ مگر مجھے تو پاگل نہیں معلوم ہوتے، سریا کی نئی سہیلی نے کہا۔ اور اس نے قریب قریب ٹھیک ہی بات کہی تھی۔ عمران سورج سے خبتی نہیں معلوم ہوتا تھا، خاصا خوش رو اور دلکش نوجوان تھا، عمر 27 کے لگ بھگ رہی ہوگی، خوش سلیقہ اور صفائی پسند تھا، تندرستی اچھی اور جسم ورزشی تھا، مقامی یونیورسٹی سے MS کی ڈگری لے کر انگلینڈ چلا گیا تھا اور وہاں سے سائنس میں ڈاکٹریٹ لے کر واپس آیا تھا۔ اس کا باپ رحمان محکمہ سراغ رسانی میں ڈائریکٹر جنرل تھا۔ انگلینڈ سے واپسی پر اس کے باپ نے کوشش کی تھی کہ اسے کوئی اچھا سا عہدہ دلا دے، لیکن عمران نے پرواہ نہ کی۔ کبھی وہ کہتا کہ میں سائنسی آلات کی تجارت کروں گا، کبھی کہتا کہ اپنا ذاتی انسٹیٹیوٹ قائم کر کے سائنس کی خدمت کروں گا۔ بہرحال کبھی کچھ اور کبھی کچھ، گھر بھر اس سے نالاں تھے، اور انگلینڈ سے واپسی کے بعد تو اچھا خاصا احمق ہو گیا تھا، اتنا احمق کہ گھر کے نوکر تک اسے الو بنایا کرتے تھے۔ اسی اچھی طرح لوٹتے، اس کی جیب سے 10-10 روپے کے نوٹ غائب کر دیتے اور اسے پتہ تک نہ چلتا۔ باپ تو اس کی صورت تک دیکھنے کا بھی روادار نہیں تھا، صرف ماں ایسی تھی جس کی بدولت وہ اس کوٹھی میں مقیم تھا، ورنہ کبھی کا نکال دیا گیا ہوتا۔ اکلوتا لڑکا ہونے کے باوجود بھی رحمان صاحب اس سے عاجز آ گئے تھے۔ پاگل، وہ اسی وقت نہیں معلوم ہوتے جب خاموش ہوں، سریا بولی۔ 2-4 گھنٹے بھی اگر ان حضرت کے ساتھ رہنا پڑے تو پتہ چل جائے۔ کیا کاٹنے دوڑتے ہیں؟ جمیلہ نے مسکرا کر کہا۔ اگر ان میں اسی طرح دلچسپی لیتی رہی تو کسی دن معلوم ہو جائے گا، سریا منہ سکوڑ کر بولی۔ کیپٹن فیاض کی موٹر سائیکل فراٹے بڑھ رہی تھی اور عمران کیریئر پر بیٹھا بڑبڑاتا جا رہا تھا۔ شلوار کا لٹھا، بوسکی کی قمیض، شلوار کا بوس کا لٹھی کیا تھا؟ لا حول ولا قوت، بھول گیا یار۔ رکو، شاید۔ فیاض نے موٹر سائیکل روک دی۔ بھول گیا، عمران بولا۔ کیا بھول گئے؟ کچھ غلطی ہو گئی۔ کیا غلطی ہو گئی؟ فیاض جھنجھلا کر بولا۔ یار کم از کم مجھے الو نہ بنایا کرو۔ شاید میں غلط بیٹھا ہوا ہوں، عمران کیریئر سے اترتا ہوا بولا۔ جلدی ہے یار، فیاض نے گردن جھٹک کر کہا۔
عمران اس کی پیٹھ سے پیٹھ ملائے ہوئے دوسری طرف منہ کر کے بیٹھ گیا۔ یہ کیا؟ فیاض نے حیرت سے کہا۔ بس چلو ٹھیک ہے، خدا کی قسم تنگ کر ڈالتے ہو، فیاض اکتا کر بولا۔ کون سی مصیبت آ گئی؟ عمران بھی جلجلانے لگا۔ مجھے بھی تماشا بناؤ گے؟ سیدھے بیٹھو نا۔ تو کیا میں سر کے بل بیٹھا ہوا ہوں؟ مان جاؤ پیارے، فیاض نے خوشامدانہ لہجے میں بولا، لوگ ہنسیں گے ہم پر۔ یہ تو بڑی اچھی بات ہے، منہ کے بل گرو گے سڑک پر۔ اگر تقدیر میں یہی ہے تو بندہ بے بس و ناچار، عمران نے درویشانہ انداز میں کہا۔ خدا سمجھے تم سے، فیاض نے دانت پیس کر موٹر سائیکل سٹارٹ کر دی۔ اس کا منہ مغرب کی طرف تھا اور عمران کا مشرق کی طرف۔ عمران اس طرح آگے کی طرف جھکا ہوا تھا جیسے وہ خود ہی موٹر سائیکل ڈرائیو کر رہا ہو۔ راہ گیر انہیں دیکھ دیکھ کر ہنس رہے تھے۔ دیکھا، یاد آ گیا نا؟ عمران چہک کر بولا۔ شلوار کا لٹھا اور قمیض کی بوس کی، میں پہلے ہی کہہ رہا تھا کہ کوئی غلطی ہو گئی ہے۔ عمران تم مجھے احمق کیوں سمجھتے ہو؟ فیاض نے جھنجھلا کر کہا۔ کم از کم میرے سامنے تو اس خبتی پن سے باز آ جایا کرو۔ تم خود ہو گئے خبتی، عمران برا مان کر بولا۔ آخر اس ڈونگ سے کیا فائدہ؟ ڈونگ؟ ارے کمال کر دیا۔ اوفو، اس لفظ ڈونگ پر مجھے وہ بات یاد آئی جسے اب سے 1 سال پہلے یاد آنا چاہیے تھا۔ فیاض کچھ نہ بولا۔ موٹر سائیکل ہوا سے باتیں کرتی رہی۔ ہائے، عمران تھوڑی دیر بعد بولا، یہ موٹر سائیکل پیچھے کی طرف کیوں بھاگ رہی ہے؟ ارے اس کا ہینڈل کیا ہوا؟ پھر اس نے بے تحاشا چیخنا شروع کر دیا۔ ہٹو بچو، میں پیچھے کی طرف نہیں دیکھ سکتا۔ فیاض نے موٹر سائیکل روک دی اور جھیمپے ہوئے انداز میں راہگیروں کی طرف دیکھنے لگا۔ شکر ہے خدا کا، خود بخود رک گئی۔ عمران اترتا ہوا بڑبڑایا، پھر جلدی سے بولا، لا حول ولا قوت، اس کا ہینڈل پیچھے ہے؟ اب موٹر سائیکلیں بھی الٹی بننے لگیں۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ کیوں تنگ کر رہے ہو؟ فیاض نے بے بسی سے کہا۔ تنگ تم کر رہے ہو یا میں؟ الٹی موٹر سائیکل لیے پھرتے ہو اور اگر کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے تو؟ چلو بیٹھو، فیاض اسے کھینچتا ہوا بولا۔ موٹر سائیکل پھر چل پڑی۔ اب تو ٹھیک چل رہی ہے، عمران بڑبڑایا۔ موٹر سائیکل شہر سے نکل کر ویرانے کی طرف جا رہی تھی اور عمران نے ابھی تک فیاض سے یہ بھی پوچھنے کی زحمت گوارا نہیں کی تھی کہ وہ اسے کہاں لے جا رہا ہے۔ آج مجھے پھر تمہاری مدد کی ضرورت محسوس ہوئی ہے، فیاض بولا۔ لیکن میں آج کل بالکل مفلس ہوں، عمران نے کہا۔ اچھا، تو کیا میں تم سے ادار مانگنے جا رہا تھا؟ پتہ نہیں، میں یہی سمجھ رہا تھا۔ ارے باپ رے، پھر بھول گیا۔ لاٹھ مار کا پجامہ اور قمیض، لا حول ولا قوت، بوس کا۔ پلیز شٹ اپ عمران، یو فول، فیاض جھنجھلا اٹھا۔ عمران، کیپٹن فیاض نے ٹھنڈی سانس لے کر پھر اسے مخاطب کیا۔ اوہ ہاں، تم آخر دوسروں کو بیوقوف کیوں سمجھتے ہو؟ کیونکہ ہاں، ارے باپ، یہ جھٹکے، یار ذرا چکنی زمین پر چلاؤ۔ میں کہتا ہوں کہ اب یہ ساری حماقتی ختم کر کے کوئی ڈنگ کا کام کرو۔ ڈنگ؟ لو یار، اس ڈنگ پر بھی کوئی بات یاد آنے کی کوشش کر رہی ہے۔ جہنم میں جاؤ، فیاض جھنجھلا کر بولا۔ اچھا، عمران نے بڑی سعادت مندی سے گردن ہلائی۔ موٹر سائیکل ایک کافی طویل اور عریض عمارت کے سامنے رک گئی، جس کے پھاٹک پر 3-4 باوردی کانسٹیبل نظر آ رہے تھے۔ اب اترو بھی، فیاض نے کہا۔ میں سمجھا شاید اب تم مجھے ہینڈل پر بٹھاؤ گے، عمران اترتا ہوا بولا۔ وہ اس وقت ایک دیہی علاقہ میں کھڑے ہوئے تھے جو شہر سے زیادہ دور نہ تھا۔ یہاں بس یہی ایک عمارت اتنی بڑی تھی، ورنہ یہ بستی معمولی قسم کے کچے پکے مکانوں پر مشتمل تھی۔ اس عمارت کی بناوٹ طرز قدیم سے تعلق رکھتی تھی۔ چاروں طرف سرخ رنگ کی لکھوڑی اینٹوں کی کافی بلند دیواریں تھیں۔ سامنے ایک بہت بڑا پھاٹک تھا جو غالباً صدر دروازے کے طور پر استعمال کیا جاتا رہا ہوگا۔ کیپٹن فیاض عمران کا ہاتھ پکڑے ہوئے عمارت میں داخل ہو گیا۔ اب بھی عمران نے اس سے یہ نہ پوچھا کہ وہ اسے کہاں اور کس مقصد کے تحت لایا ہے۔ دونوں ایک طویل دالان سے گزرتے ہوئے ایک کمرے میں آئے۔ اچانک عمران نے اپنی آنکھوں پر دونوں ہاتھ رکھ لیے اور منہ پھیر کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے ایک لاش دیکھ لی تھی جو فرش پر اوندھی پڑی تھی اور اس کے گرد خون پھیلا ہوا تھا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، وہ کپ کپاتی آواز میں بڑبڑا رہا تھا۔ خدا اس کے متعلقین کو جوار رحمت میں جگہ دے اور اسے صبر کی توفیق عطا فرمائے۔ میں تمہیں دعائے خیر کرنے کے لیے نہیں لایا، فیاض جھنجھلا کر بولا۔ تجہیز و تکفین کے لیے چندہ وہاں بھی مانگ سکتے تھے، آخر اتنی دور کیوں گھسیٹ لائے؟ یار عمران، خدا کے لیے بور نہ کرو، میں تمہیں اپنا ایک بہترین دوست سمجھتا ہوں، فیاض نے کہا۔ میں بھی یہی سمجھتا ہوں، مگر پیارے 5 روپے سے زیادہ نہ دے سکوں گا، ابھی لٹھی کا بوس کا خریدنا ہے۔ کیا لٹھی؟ لو یار، پھر بھول گیا، کیا مصیبت ہے؟
فیاض چند لمحے خرائی سے گھورتا رہا، پھر بولا، یہ عمارت پچھلے 5 برسوں سے بند رہی ہے، کیا ایسی حالت میں یہاں ایک لاش کی موجودگی حیرت انگیز نہیں ہے؟ بالکل نہیں، عمران سر ہلا کر بولا۔ اگر یہ لاش کسی امرود کے درخت پر پائی جاتی تو میں اسے عجوبہ تسلیم کر لیتا۔ یار تھوڑی دیر کے لیے سنجیدہ ہو جاؤ۔ میں شروع ہی سے رنجیدہ ہوں، عمران نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا۔ رنجیدہ نہیں، سنجیدہ، فیاض پھر جھنجھلا گیا۔ عمران خاموشی سے لاش کی طرف دیکھ رہا تھا، وہ آہستہ سے بربرایا، 3 زخم۔ فیاض اسے موڈ میں آتے دیکھ کر کچھ مسرور سا نظر آنے لگا۔ پہلے پوری بات سن لو، فیاض نے اسے مخاطب کیا۔ ٹھہرو، عمران جھکتا ہوا بولا۔ وہ تھوڑی دیر تک زخموں کو غور سے دیکھتا رہا، پھر سر اٹھا کر پوری بات سنانے سے پہلے یہ بتاؤ کہ اس لاش کے متعلق تم کیا بتا سکتے ہو؟ آج 12 بجے دن کو یہ دیکھی گئی، فیاض نے کہا۔ میں زیادہ عقلمندانہ جواب نہیں چاہتا، عمران ناک سکوڑ کر بولا۔ میں یہ جانتا ہوں کہ کسی نے اس پر 3 وار کیے ہیں۔ اور کچھ؟ عمران اسے سوالیہ نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اور کیا؟ فیاض بولا۔ مگر شیخ چلی دوئم یعنی علی عمران MSc PhD کا خیال کچھ اور ہے۔ کیا؟ سن کر مجھے الو صحیح احمق بٹا 2 سمجھنے لگو گے۔ ارے یار کچھ بتاؤ بھی تو صحیح۔ اچھا سنو، قاتل نے پہلا وار کیا، پھر پہلے زخم سے 5 انچ کا فاصلہ ناپ کر دوسرا وار کیا، اور اس بات کا خاص خیال رکھا کہ زخم بالکل سیدھ میں رہیں، نہ ایک سوت ادھر نہ سوت ادھر۔ کیا بکتے ہو؟ فیاض بربرایا۔ ناپ کر دیکھ لو میری جان، اگر غلط نکلے تو میرا سر قلم کر دینا۔ شاید میں غلط بول گیا، میرے قلم پر سر رکھ دینا، عمران نے کہا اور ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ اس نے ایک طرف پڑا ہوا ایک تنکا اٹھایا اور پھر جھک کر زخموں کا درمیانی فاصلہ ناپنے لگا۔ فیاض اسے حیرت سے دیکھ رہا تھا۔ لو، عمران اس تنکے کو پکڑاتا ہوا بولا، اگر یہ تنکا 5 انچ کا نہ نکلے تو کسی کی داڑھی تلاش کرنا۔ مگر اس کا مطلب؟ فیاض کچھ سوچتا ہوا بولا۔ اس کا مطلب یہ کہ قاتل و مقتول دراصل عاشق و معشوق تھے۔ عمران پیارے، ذرا سنجیدگی سے، یہ تنکا بتاتا ہے کہ یہی بات ہے، عمران نے کہا، اور اردو کے پرانے شعراء کا بھی یہی خیال ہے۔ کسی کا بھی دیوان اٹھا کر دیکھ لو، 2-4 شعر اس قسم کے ضرور مل جائیں گے جن سے میرے خیال کی تائید ہو جائے گی۔ چلو ایک شعر سن ہی لو۔ موج آئے نہ کلائی میں کہیں، سخت جاں ہم بھی بہت پیارے۔ مت بکواس کرو، اگر میری مدد نہیں کرنا چاہتے تو صاف صاف کہہ دو، فیاض بگڑ کر بولا۔ فاصلہ تم نے ناپ لیا، اب تم ہی بتاؤ کہ کیا بات ہو سکتی ہے، عمران نے کہا۔ فیاض کچھ نہ بولا۔ ذرا سوچو تو، عمران پھر بولا۔ ایک عاشق ہی اردو شاعری کے مطابق اپنے محبوب کو اس بات کی اجازت دے سکتا ہے کہ وہ جس طرح چاہے اسے قتل کرے، قیمہ بنا کر رکھ دے یا ناپ کر سلیقے سے زخم لگائے۔ یہ زخم بدحواسی کا نتیجہ بھی نہیں، لاش کی حالت بھی یہ نہیں بتاتی کہ مرنے سے پہلے مقتول کو کسی سے جدوجہد کرنی پڑی ہو۔ بس ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے چپ چاپ لیٹ کر اس نے کہا، جو مزاج یار میں آئے۔ پرانی شاعری اور حقیقت میں کیا لگاؤ ہے؟ فیاض نے پوچھا۔ پتہ نہیں، عمران پرخیال انداز میں سر ہلا کر بولا۔ ویسے اب تم پوری غزل سنا سکتے ہو، مقطع میں عرض کر دوں گا۔ فیاض تھوڑی دیر تک خاموش رہا، پھر بولا، یہ عمارت تقریباً 5 سال سے خالی رہی ہے۔ ویسے ہر جمعرات کو صرف چند گھنٹوں کے لیے اسے کھولا جاتا ہے۔ کیوں؟ دراصل ایک قبر ہے جس کے متعلق مشہور ہے کہ وہ کسی شہید کی ہے، چنانچہ ہر جمعرات کو ایک شخص اسے کھول کر قبر کی جاروب کشی کرتا ہے۔ چرہاوے وغیرہ چڑھتے ہوں گے؟ عمران نے پوچھا۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، جس لوگوں کا یہ مکان ہے وہ شہر میں رہتے ہیں اور ان سے میرے قریبی تعلقات ہیں، انہوں نے ایک آدمی اسی لیے رکھ چھوڑا ہے کہ وہ ہر جمعرات کو قبر کی دیکھ بھال کر لیا کرے۔ یہاں معتقدین کی بھیڑ نہیں ہوتی؟ بہرحال آج دوپہر کو جب وہ یہاں آیا تو اس نے یہ لاش دیکھی۔ تالا بند تھا؟ عمران نے پوچھا۔ ہاں، اور وہ یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہے کہ کنجی ایک لمحے کے لیے بھی نہیں کھوئی، اور پھر یہاں اس قسم کے نشانات نہیں مل سکے جن کی بنا پر کہا جا سکتا کہ کوئی دیوار پھلانگ کر اندر آیا ہو۔ تو پھر یہ لاش آسمان سے ٹپکی ہوگی، عمران نے سنجیدگی سے کہا۔ بہتر تو یہ ہے کہ تم اسی شہید کی مدد طلب کرو جس کی قبر… پھر بہکنے لگے، فیاض بولا۔ اس عمارت کے مالک کون ہیں اور کیسے ہیں؟ عمران نے پوچھا۔ وہی میرے پڑوس والے جج صاحب، فیاض بولا۔ ہائے، وہی جج صاحب، عمران اپنے سینے پر ہاتھ مار کر ہونٹ چاٹنے لگا۔ ہاں وہی، یار سنجیدگی سے، خدا کے لیے
تب میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ عمران مایوسانہ انداز میں سر ہلا کر بولا۔ کیوں؟ تم نے میری مدد نہیں کی؟ میں نے؟ فیاض نے حیرت سے کہا۔ میں نہیں سمجھا۔ خود غرض ہو نا، بھلا تم میرے کام کیوں آنے لگے؟ ارے تو بتاؤ نا، میں واقعی نہیں سمجھا۔ کب سے کہہ رہا ہوں کہ اپنے پڑوسی جج صاحب کی لڑکی سے میری شادی کرا دو۔ مت بکو، ہر وقت بے تکی باتیں۔ میں سنجیدگی سے کہہ رہا ہوں، عمران نے کہا۔ اگر سنجیدگی سے کہہ رہے ہو تو شاید تم اندھے ہو۔ کیوں؟ اس لڑکی کی ایک آنکھ نہیں ہے، اس لیے تو میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ وہ مجھے اور میرے کتوں کو ایک نظر سے دیکھے گی۔ یار خدا کے لیے سنجیدہ ہو جاؤ، پہلے تم وعدہ کرو، عمران بولا۔ اچھا بابا، میں ان سے کہوں گا۔ بہت بہت شکریہ، مجھے سچ مچ اس لڑکی سے کچھ ہو گیا ہے۔ کیا کہتے ہیں اسے؟ لو یار، بھول گیا، حالانکہ کچھ دیر پہلے اسی کا تذکرہ تھا۔ چلو چھوڑو، کام کی باتیں کرو۔ نہیں، اسے یاد ہی آ جانے دو، ورنہ مجھے ہسٹریا کا دورہ پڑ جائے گا۔ عشق، فیاض منہ بنا کر بولا۔ جیو، شاباش، عمران اس کی پیٹھ ٹھونکتے ہوئے کہا۔ خدا تمہاری مادہ کو سلامت رکھے۔ اچھا اب یہ بتاؤ کہ لاش کی شناخت ہو گئی یا نہیں؟ نہیں، نہ تو وہ اس علاقہ کا باشندہ ہے اور نہ جج صاحب کے خاندان والے اس سے واقف ہیں۔ یعنی کسی نے اسے پہچانا نہیں؟ نہیں۔ اس کے پاس کوئی ایسی چیز ملی یا نہیں جس سے اس کی شخصیت پر روشنی پڑ سکے؟ کوئی نہیں، مگر ٹھہرو۔ فیاض ایک میز کی طرف بڑھتا ہوا بولا۔ واپسی پر اس کے ہاتھ میں چمڑے کا تھیلا تھا۔ یہ تھیلا ہمیں لاش کے قریب پڑا ملا تھا، فیاض نے کہا۔ عمران تھیلا اس کے ہاتھ سے لے کر اندر کی چیزوں کا جائزہ لینے لگا۔ کسی بڑھئی کے اوزار؟ اس نے کہا۔ اگر یہ مقتول ہی کے ہیں تو ویسے شخص کی ظاہری حالت اچھی نہیں، لیکن پھر بھی یہ بڑھئی نہیں معلوم ہوتا۔ کیوں؟ اس کے ہاتھ بڑے ملائم ہیں اور ہتھیلیوں میں کھردرا پن نہیں۔ یہ بات تو کسی مصور یا رنگ ساز کے ہی ہو سکتے ہیں، عمران بولا۔ ابھی تک تم نے کوئی کام کی بات نہیں بتائی، فیاض نے کہا۔ ایک احمق آدمی سے اس سے زیادہ کی توقع رکھنا عقل مندی نہیں، عمران ہنس کر بولا۔ اس کے زخموں نے مجھے الجھن میں ڈال دیا ہے، فیاض نے کہا۔ اگر تم نے میرے زخموں پر مرہم رکھا تو میں ان زخموں کو بھی دیکھ لوں گا۔ کیا مطلب؟ جج صاحب کی لڑکی، عمران اس طرح بولا جیسے اسے کچھ یاد آ گیا ہو۔ اس مکان کی ایک کنجی جج صاحب کے پاس ضرور رہتی ہوگی۔ ہاں، ایک ان کے پاس بھی ہے۔ ہے یا تھی؟ یہ تو میں نے نہیں پوچھا۔ خیر پھر پوچھ لینا۔ اب لاش کو اٹھواؤ، پوسٹ مارٹم کے سلسلے میں زخموں کی گہرائی کا خاص خیال رکھا جائے۔ کیوں؟ اگر زخموں کی گہرائی بھی ایک دوسرے کے برابر ہوئی تو سمجھ لینا کہ یہ شہید مرد صاحب کی حرکت ہے۔ کیوں فضول بکواس کر رہے ہو؟ جو کہہ رہا ہوں اس پر عمل کرنے کا ارادہ ہو تو علی عمران MSc PhD کی خدمات حاصل کرنا، ورنہ کوئی کیا نہیں۔ ذرا بتاؤ تو میں کون سا لفظ بول رہا ہوں؟ ضرورت، فیاض برا سا منہ بنا کر بولا۔ جیتے رہو، ورنہ کوئی ضرورت نہیں۔ تمہاری ہدایت پر عمل کیا جائے گا۔ اور کچھ؟ اور یہ کہ میں پوری عمارت دیکھنا چاہتا ہوں، عمران نے کہا۔ پوری عمارت کا چکر لگا لینے کے بعد وہ پھر اسی کمرے میں لوٹ آئے۔ ہاں بھائی، جج صاحب سے ذرا یہ بھی پوچھ لینا کہ انہوں نے صرف اسی کمرے کی حیت بدلنے کی کوشش کیوں کر ڈالی، جبکہ پوری عمارت اسی پرانے ڈھنگ پر رہنے دی گئی۔ کہیں بھی دیوار پر پلاسٹر نہیں دکھائی دیا، لیکن یہاں ہے۔ پوچھ لوں گا۔ اور کنجی کے متعلق بھی پوچھ لینا۔ اور اگر وہ محبوبہ یک چشم مل جائے تو اس سے کہنا کہ تیرے نیم کش کو کوئی میرے دل سے پوچھے۔ شاید غالب کی محبوبہ بھی ایک ہی آنکھ رکھتی تھی، کیونکہ تیر نیم کش اکلوتی ہی آنکھ کا ہو سکتا ہے۔ تو اس وقت اور کچھ نہیں بتاؤ گے؟ فیاض نے کہا۔ یار بڑے احسان فروش، شاید میں پھر بھول گیا کہ کون سا لفظ ہے۔ فراموش، جیو ہاں، تو بڑے احسان فراموش ہو۔ اتنی دیر سے بکواس کر رہا اور تم کہتے ہو کہ کچھ بتایا ہی نہیں۔